बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, आज आपके सामने तफसीलात रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के ख़िलाफ़ एक नया महाज खोला है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। उन्होंने एक जो है वो जवाब तलब किया है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से। ये महाज क्यों जो है वो गर्म हुआ है और जो दरार है सुप्रीम कोर्ट में, जो तकसीम है, उसका ज़िम्मेदार कौन है और जो जवाज़ बनाया गया है क्या ये जवाज़ दुरुस्त है, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। कल चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक लेटर लिखा, उसके हवाले से चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जवाब तलब किया है जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार हैं उसके हवाले से तफसील के साथ इहाता करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा हमारा मौजू होगा जिसमें इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनमें आइंदा चंद रोज़ अहम क्यों हैं, इस पे बात करेंगे। क्या हो सकता है दोनों केसेस में, दो ही केसेस फ़िलहाल चल रहे हैं, इन दोनों केसेस में क्या हो सकता है बुशरा बीबी के केस में भी। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका फ़ौरन आपको लिंक मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जस्टिस उमर अता बंदयाल जब चीफ़ जस्टिस थे तो उस वक़्त हम ख्याल बेंचेस का एक तस्वर जब वो समझा जाता था, और अब ऐसे लगता है कि जब से एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ है और उस ऑर्डिनेंस को जिस तरह अडॉप्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था तो उस वक्त फुल कोर्ट ने बैठकर उसको इंडोर्स किया था, और अब उसी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस आया है तो ऑर्डिनेंस को एक सिंगल चीफ जस्टिस ने ही अडॉप्ट कर लिया है। और उसमें जो इंटरनल मुशावरत है उसके हवाले से अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि कोई ऐसी मुशावरत की गई। अगरचे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इससे कबल जो ऑर्डिनेंस के हवाले से उनका फ़ैसला भी मौजूद है कि अगर हंगामी हालत ना हो तो आइन से इन्हिराफ है कोई ऑर्डिनेंस, तो ये ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी है उसकी तश्कील 9 आप कह सकते हैं कि पहले चीफ जस्टिस, सीनियर 3 जज और तीसरा जज होगा, वो जो है वो उस पर कर सकेंगे। और तीसरे जज का इंतखाब उन्होंने खुद किया, वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, और जस्टिस याह्या अफरीदी को भी इग्नोर किया। कल मैंने आपको बताया था, आज संडे है, कल मंडे है, कल के हवाले से जो है वो बताया जा रहा है कि इम्कान मौजूद है कि हो सकता है कि कल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास हो। अब वहाँ पे जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से जो है वो अलग किया गया। बात यहीं पे नहीं रुकी, बल्कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कल अपनी जो रजिस्ट्रार हैं जजीला असलम, उनको एक जो है वो जवाब उनसे तलब किया, और जवाब जो तलब किया गया है एक तो वो मैं आपको तफसील के साथ बता चुका हूँ, मुख्तसरन 2-3 चीज़ें उसमें कि जवाब तलबी के पीछे क्या वजह क्या है और उसमें पूछा क्या गया है। इसमें उन्होंने ये पूछा है कि ये दरख्वास्त जो मखसूस नशिस्तों के केस में जो वजाहत जारी की थी 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उससे मुतल्लिक ये जो है वो जवाब तलब किया गया है। ये कहते हैं जी कि इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की, तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गईं, मुतफरिक दरख्वास्तें काज लिस्ट के बगैर कैसे समात फिक्स हुई, क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतलका कवानीन, फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया, किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तों को सुना गया, दरख्वास्तों में फ़ैसला सुनाने के लिए काज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई, ऑर्डर्स को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फ़िक्स क्यों नहीं किया गया, ओरिजिनल फ़ाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ, ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट्स पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने किया। ये वो 9-10 सवालात हैं जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने। इनडायरेक्टली ये 8 जजेस के उस जो है वो वजाहत जारी करने पर सवाल उठाया है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कि ये कैसे जो है वो वजाहत जारी हुई जब काज लिस्ट जारी नहीं हुई, नोटिस जारी नहीं हुआ और सारे मामलात। तो एक तरफ मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस ने जो फैसला दिया था, उस फैसले के आखिर में उन्होंने ये लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि अगर किसी मामले में आपको वजाहत चाहिए होगी तो आप हमें बताइएगा, हम उस पर वजाहत जारी कर देंगे, और उसी के तनाजुर में ये वजाहत जारी की गई। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने
اس پر سوال کھڑے کر دیے ہیں. صرف اس پر نہیں بلکہ 8 ججز پر جو ہے وہ سوال کھڑے کیے ہیں, سپریم کورٹ کے 8 ججز پر. یہ اب ایک نیا محاذ کھل رہا ہے, ایک نئی دراڑ جو ہے وہ بنتی نظر آ رہی ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو جو بینچز کی تشکیل ہے, 63A کی نظر ثانی کی جو درخواست ہے اس پر بینچ بننا ہے, یا دیگر جو کیسز ہیں ان میں بینچز کی تشکیل کے حوالے سے بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. کیونکہ سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ کیس اس وقت جو ہے وہ ایک جو مستقبل کا سینیریو اس کو کور کرنے کے لیے, جو آئینی ترامیم ان کو لانے کے لیے, آئینی ترامیم کے لیے ووٹ پورے کرنے کے لیے, آئینی ترامیم کے لیے ماحول بنانے کے لیے جو آئینی عدالت جو ہے وہ ایک اس کا تصور آیا ہے, اس کے لیے ووٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ 63A کی جو نظر ثانی کی درخواست ہے وہ مقرر ہو, جس میں جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا. اس وقت اس سے پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, تو اب وہ مقرر ہو اور سپریم کورٹ وہ 63A کے خلاف نظر ثانی کی درخواستیں منظور کرے, اور اس کے بعد فلور کلاسنگ ہو, لوٹا کریسی ہو. یہ جو ہے وہ اس کو عروج اس کو فروغ دینے کی کوشش ہے. اچھا, سب سے بڑی جو بات یہاں پہ ہمارے یہاں کی جاتی ہے, یہیں پہ میں بات کر کے آگے پھر بڑھوں گا کہ 63A کے حوالے سے اب ہوگا آگے کیا. تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایک جو ہے وہ رکن قومی اسمبلی یا سینیٹر اگر کسی پولیٹیکل پارٹی سے آتا ہے تو اس کا اپنا مائنڈ وہ اپلائی کرتا ہے, اپنے مائنڈ کے مطابق اس کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے, وہ کسی پارٹی پارلیمانی پارٹی سے باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے, اس کا ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے. تو پتہ نہیں یہ کہاں کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں, کسی یورپ کے کنٹری کی یا کسی کی. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, غائب کیا جاتا ہے, ٹارچر کیا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, فیملیز کو ہراساں کیا جاتا ہے. کیا نہیں ہوا 8 فروری سے پہلے؟ کیا نہیں ہوا 8 فروری کے بعد؟ کیا نہیں ہوا؟ ہمیں ابھی بھی جو ہے وہ جب یہ آئینی ترامیم لائی جا رہی تھی اس وقت بھی خبریں آ رہی تھیں کہ وہ سعد اللہ بلوچ, اس کی فیملی کو اٹھا لیا گیا, پھر اس کے بعد اس کو اٹھا لیا گیا, وہ لاپتہ رہا. کہاں لاپتہ رہا؟ حکومت بھی خاموش, سب خاموش, عدالتیں خاموش, کچھ بھی نہیں پتا. تو یہ جو ہے وہ آئیڈیل جو ڈیموکریسی ہے وہ وہاں پہ تو ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں کہ آپ جو ہے وہ ایک بندہ پولیٹیکل پارٹی کے نام پر ووٹ لے کے آیا ہے, ایک جو ہے وہ خاص نظریے کے نام پر ووٹ لے کے آیا ہے, آخر میں وہ کہے کہ جی وہ ایک لوٹا بن کے کسی اور کو ووٹ دے دے, اور حکومت کے پاس اب کوئی رستہ نہیں بچا. کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی بڑا کیٹیگوریکلی 2 دن پہلے بھی کہہ چکے ہیں, کل بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ اس کو ہم رزسٹ کریں گے. تو اب حکومت کے پاس یہی رستہ بچا ہے کہ وہ لوٹے اکٹھے کریں, وہ جو ہے وہ لوٹا کریسی فلور کراسنگ کے ذریعے پریشرائز کر کے, لالچ دے کے جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے جو ممبران ہیں یا سینیٹرز ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک جو ہے وہ خود ساختہ قسم کی آئینی ترامیم کریں, جہاں پہ ان کے پاس میجورٹی بھی نہیں ہے. تو آئینی وہ عدالت کا قیام بھی لایا جائے, سپریم کورٹ کو کنٹرول بھی کیا جائے, عدلیہ کو کنٹرول کیا جائے, ججوں کو کنٹرول کیا جائے, جج اپنے لائے جائیں. یہ ساری چیزیں, یہ سارے جو ہے وہ عزائم ہیں حکومت وقت کے جو وہ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ اب 63A کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور یہ ایسے لگتا ہے کہ آئندہ ہفتے, کل یا آئندہ ہفتے جب بھی ورکنگ ڈیز میں کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو اس میں پھر بینچ بنے گا. پھر بینچ کون سا ہوگا, کون سا بینچ اس کیس کو سنے گا اور کیسے آگے بڑھائے گا, یہ اب جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے. اور دیگر کون سے کیسز جو مقرر ہوں گے. لیکن یہ سپریم کورٹ نے جو جس طرح کا ایکٹ کیا ہے, یہ میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے بھی اس سے قبل ایک معاملہ تھا, وہ تھا یہی جو بلے کے نشان کے کیس کا فیصلہ ہے. اچھا, بلے کے نشان کیس کا فیصلہ آیا, اس کے حوالے سے جو برطانوی ہائی کمشنر ہیں انہوں نے کوئی گفتگو کی, اس پر سپریم کورٹ نے ایک وضاحت جاری کی. حالانکہ 6 فروری کو اسی بلے کے نشان کے کیس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی سپریم کورٹ میں دائر ہو چکی تھی. یہ ایک مروجہ اصول ہے کہ جب کیس زیر التوا ہو کسی بھی جج کے پاس, کسی بھی بینچ کے پاس, تو وہ اس پر کوئی کسی قسم کا کوئی کامنٹ نہیں کرتا, کوئی جو ہے وضاحت نہیں دیتا یا کوئی بھی چیز نہیں کرتا, تاکہ جو متاثرہ جو فریق ہے اس کا حق جو ہے وہ متاثر نہ ہو. لیکن 6 فروری کو جس بلے کے نشان کے کیس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہو چکی تھی,
اس کے حوالے سے پہلے تو سپریم کورٹ نے رجسٹرار نے ایک خط لکھا جو برطانوی ہائی کمشنر ہیں اور ان کو اس میں وضاحت کرتے رہے کہ بلے کے نشان کا کیس کا فیصلہ کیسے انہوں نے کیا اور کیا کیا. اور اس کے بعد جب مخصوص نشستوں کا کیس لگا تو اس کیس کی سماعتوں کے دوران بھی 2 دفعہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے اس پہ وضاحت جو ہے وہ دے رہے تھے, تو ان کو یاد کرایا گیا کہ ابھی اس کی نظر ثانی زیر التوا ہے, اس پر بات نہ کی جائے. لیکن انہوں نے اچانک ایک دن 6 فروری کو نظر ثانی دائر ہوئی اور 24 جون کو ایک سماعت کے دوران جو مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے سماعت تھی, اس دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ پوچھا کہ کیا نظر ثانی بلے کے نشان کی کیس میں دائر ہو چکی ہے, اور حامد خان صاحب نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے. مطلب ایسے پورٹری کیا جیسے ان کو معلوم ہی نہیں ہے. 4.5 ماہ کے بعد چیف جسٹس پوچھ رہے ہیں کہ کیا نظر ثانی دائر ہو چکی ہے, ہمیں تو بتایا ہی نہیں آپ نے. تو یہ صورتحال ہے. اگر اس طرح چیزیں جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائیں تو میرے خیال میں بہت سوالات اٹھتے ہیں. جو ہے وہ اس سے قبل جب جو ہے وہ راولپنڈی کے جو کمشنر تھے انہوں نے الیکشن کی کریڈیبلٹی پر جب سوالات اٹھائے تھے, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام لیا تھا, تو اس وقت بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے باہر آ کر انہوں نے بات کر دی تھی, جو بات وہ کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق نہیں کر سکتے تھے. اگرچہ بعد میں انہوں نے جو ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل, اس کے حوالے سے ایک ترمیم کی کہ اگر کسی جج پر الزام لگے تو اس کی وضاحت وہ دے سکے, لیکن یہ معاملہ اس سے پہلے تھا. تو انہوں نے وہ جو کمشنر راولپنڈی ہے اس کے حوالے سے ایک یوٹیوب چینل پہ بات کر دی اور وہ بات نشر بھی ہوئی. تو اس کی جج جو ہے وہ خود اس طرح بول نہیں سکتا. تو ملٹیپل چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ اس طرح کا معاملہ کرنا کہ 8 ججز کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے, یا 8 ججز کو جو ان کی جو جوڈیشل آرڈر ہے اس پہ سوال اٹھانا. مخصوص نشستوں کے کیس کا جو فیصلہ ہے وہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے. ایسا نہیں ہے کسی ایک جج کا فیصلہ ہے یا 2 ججز کا فیصلہ ہے, وہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے. اس کو اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے. بہرحال یہ سپریم کورٹ میں محاذ آرائی اور اختلافات دراڑ جو ہے وہ نظر آئی ہے, اور آئندہ چند دنوں میں اس میں مزید اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آگے بڑھتے ہیں ہم. ایک تو گورنر پنجاب نے بڑی سیریس نوعیت کے سوالات اٹھائے ہیں, شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو کہ جو اس حوالے سے جو ججز کی تعیناتی کے حوالے سے آئینی ترامیم کر رہے ہیں, اور انہوں نے شہباز شریف غریبوں کی مدد کی بجائے ججز کی توسیع میں مصروف ہیں. انہوں نے بڑا جو ہے وہ اس پہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل نے ابھی ریسنٹلی جو حکومت نے آرڈیننس جاری کیا جس پر پلک جھپکتے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے عمل کیا, اس پر بھی بڑے سیریس نوعیت کے سوالات اٹھائے ہیں دونوں وکلا کی تنظیموں نے. یہ معاملہ ہے ناظرین, دیکھتے ہیں کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں کیا سینیریو بنتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے آئندہ چند روز اہم کیوں ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کا کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس. اس کیس کی سماعت جو اڈیالہ جیل میں ہونی ہے وہ تو ہونی ہے 24 سپٹمبر کو. اس سماعت میں اب جو بشرا بی بی کے وکیل ہیں محمد عثمان گل, وہ اس میں جرح کر رہے ہیں تفتیشی افسر پر, لیکن عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کو اس کا فیصلہ سنانے سے روک رکھا ہے. دوسری طرف عمران خان اور بشرا بی بی نے 26 جو بریت کی درخواست جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں. اس میں 26 سپٹمبر کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر رکھے ہیں نیب کو, اور نیب سے جواب طلب کر رکھا ہے. 26 سپٹمبر کو اب اس میں دلائل ہوں گے, اور دلائل ہونے کے بعد بریت کی درخواست کا فیصلہ ہوگا. اور اب 190 ملین پاؤنڈ کیس کے ٹرائل جو ہے وہ ختم ہونے, ٹرائل کا فیصلہ آنے سے پہلے, ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے جو وہ فیصلہ ہوگا عمران خان کے بری ہونے یا نہ ہونے کا, عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کے. کیونکہ عمران خان اور بشرا بی بی نے ابھی حال ہی میں جو نیب کی ترامیم بحال ہوئی ان کے تناظر میں یہ درخواستیں جو ہے وہ دائر کر رکھی ہیں, اور 26 سپٹمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ ان درخواستوں پر سماعت کرے گا. نیب بھی اور عمران خان کے وکیل دلائل دیں گے, اور اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی کہ بریت بنتی ہے یا نہیں بنتی. دوسرا کیس وہ کیس ہے توشہ خانہ 2 کیس, جو ابھی ایف آئی اے کے پاس چلا گیا ہے. اسپیشل جج سینٹرل جو شاہ رخ ارجمند ہیں وہ سماعت کر رہے ہیں 23 سپٹمبر کے لیے جو انہوں نے کیس فکس کیا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے پاس عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست گئی تھی کہ ہمارا کیس جلد جو ہے وہ اس پر فیصلہ کیا جائے, ہماری درخواست ضمانت پر.
جو 10 سپٹمبر کو بھیجی گئی تھی اسپیشل جج سینٹرل FIA کی عدالت کو، لیکن ابھی تک اس پر فیصلہ نہیں ہوا۔ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے نیشنل جوڈیشل پالیسی کا حوالہ دیا کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی کے تحت جو اسپیشل کورٹ ہے اس کو 5 ورکنگ ڈیز میں اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اب 23 سپٹمبر کے لیے وہ کیس جو ہے وہ فکس ہو گیا ہے۔ کل اس پر سماعت ہوگی عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں پر توشہ خانہ 2 کیس میں، اور اس میں پھر فیصلہ ہوگا کہ کیا عمران خان اور بشرا بی بی کو اس کیس میں ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی، اور 26 سپٹمبر کو بریت کی درخواست ہے، اس پر بھی فیصلہ ہونا ہے کہ اس میں بریت عمران خان کی اور بشرا بی بی کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ایک چیز واضح ہے کہ اگر بشرا بی بی کو کل اس میں ضمانت ہو جاتی ہے تو بشرا بی بی کے رہا ہونے کے واضح امکانات موجود ہیں، کیونکہ اس وقت تک ان کے خلاف کوئی بھی اور مقدمہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کی ناظرین ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔